नाजरीन मोहतरम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्रोफेसर वारिस महमूद आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं प्रोग्राम इरफान दीन फ़िक्र इकबाल की रोशनी में। नाजरीन, पिछले प्रोग्राम में हमने हज़रत अल्लामा रहमतुल्लाह अलैह की रूहानी मेराज के सिलसिले में पाँचवें आसमान यानी फ़लक मुश्तरी पर हज़रत अल्लामा और पीर रूमी अलैह रहमत की गालिब कुर्रतुल ऐन ताहिरा और मंसूर हल्लाज रहमतुल्लाह अलैह की रूहों से मुलाकात का तज़किरा किया था। मंसूर हल्लाज अलैह रहमत से कुछ सवालात के बाद हज़रत अल्लामा ने गालिब से उनके एक शेर का मतलब पूछा था। उसके बाद हम आगे चलते हैं और देखते हैं कि अल्लामा गालिब से मज़ीद क्या पूछते हैं और वो अल्लामा के सवालों का क्या जवाब देते हैं। हस्बे साबिक मेरे साथ तशरीफ़ रखते हैं प्रोफेसर डॉक्टर अब्दुर्रहमान शाह साहब। सर खुश आमदीद। जज़ाकल्लाह प्रोफेसर। सर, पिछले प्रोग्राम में हज़रत अल्लामा गालिब से कुछ सवाल पूछ रहे थे, वो सिलसिला अभी जारी है। तो उसके आगे हम देखते हैं कि अल्लामा क्या सवाल पूछते हैं। आगे है ज़िंदा रूद, यानी हज़रत अल्लामा पूछते हैं कि सद जहाँ पैदा दरी नीली फ़ज़ा अस्त, कि इस नीली फ़ज़ा में सैकड़ों जहान हैं, हर जहाँ रा औलिया व अंबिया अस्त। तो गालिब से पूछते हैं कि हज़रत ये फ़रमाएं कि क्या हर जहान के अंबिया और औलिया अलग अलग हैं? तो गालिब फरमाते हैं कि नेक बिनिगर अंदरी बूदो नबूद, फरमाते हैं कि इस बूदो नबूद में, इस जहान में गौर से देख ज़रा, पे बपे आयत जहाँ हादर वजूद, यहाँ नए नए जहान मुसलसल बन रहे हैं। फिर आगे कहते हैं कि हर कुजा हंगामा आलम बवद, जहाँ जहाँ कहीं ज़िंदगी है रहमत लिल आलमीन हम बवद। तो गालिब फरमाते हैं कि वहाँ वहाँ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अतहर मौजूद है। तो सर ये फरमाएं, इसी पे मैं आपसे सवाल करूँगा कि गालिब फरमाते हैं कि हर जहान में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजूद हैं। तो सर क्या ऐसा ही है? अगर ऐसा है कि आप हर जहान में मौजूद हैं तो ये बताएं कि फिर तो आप ये जो एक लोग अकीदा भी रखते हैं कि आप हर जगह हाजिर हैं, तो क्या आप हर जगह को देख भी रहे हैं, आप नाजिर भी हैं? क्या फरमाते हैं सर? प्रोफेसर साहब, इश्क की दुनिया में जब हम सफ़र करते हैं और ख़ुद शनासी से खुदा शनासी की तरफ आगे रवां दवां होते हैं सर, तो चाहे इसको सुकर की दुनिया कहा जाए या साहब की दुनिया कशफुल माजूब की टर्म्स के मुताबिक या बायज़ीद बुस्तामी की इस्तिलाहात के मुताबिक, सर हर मरहले पे आपसे जब पर्दे वाह होते हैं तो आपको हर जगह नूरे मुहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कमालात नज़र आते हैं। और जितना ज़्यादा मार्फत की राह में आप आगे बढ़ते जाते हैं, रिसालत माब के मकामात भी इतने ही ज़्यादा आपके सामने वाशगाफ होते जाते हैं। सही। और फिर आपको एक और चीज़ ये महसूस होती है कि ये जितने भी मेरे बालों पर हैं इस राह हकीकत के अंदर, ये सब इश्क़ हबीब किब्रिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अता करदा हैं। सर मैं एक जगह रोकूंगा आपको ज़रा। जी जी। कि इस जगह पे जब कोई ऐसे बात करते हैं ना, तो आम जो एक बंदा है जी, वो कहते हैं जी ये तो अल्लाह के साथ मिला रहे हैं। तो ये फरमाएं कि क्या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर जगह मौजूद हैं? हम लोगों को कैसे बताएं कि ये ऐसे बात है? देखें, इसके लिए जो यहाँ पे लफ्ज़ इस्तेमाल किए गए हैं, वैसे तो बहुत सारे दलाइल हैं, लेकिन इसके लिहाज से आप देखें तो रहमतुल लिल आलमीनी हम बहुत जी। हज़रत इकबाल के कलाम रमूज़ बेखुदी में भी देखें तो आप कह रहे हैं अर्ज़ हाल मुसन्नफ़ बहुज़ूर रहमतुल लिल आलमीन। जी जी बिल्कुल। तो ये बार बार जो रहमतुल लिल आलमीन का लफ्ज़ आ रहा है, ये लफ्ज़ बज़ाते ख़ुद बड़े काबिल गौर हैं। सूरह अंबिया के अंदर बताया गया वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। ठीक हो गया। और जो कुरानी फ़लसफ़ा है उसके मुताबिक जहाँ तक रब्बुल आलमीन है, रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमतुल लिल आलमीन है। सही। क्योंकि तौहीद के साथ इसी रिसालत को जोड़ा गया है। हर आलम के लिए रहमत है, हर जहान के लिए के लिए ये सिर्फ आलम दुनिया नहीं है, सही बिल्कुल, तमाम जहानों के लिए। और फिर उसमें ना तो जिन्स की कैद है, चाहे तो इंसान हो, जमादात हो, नबातात हो, हैवानात हो, या नए जहां जो नए होंगे
آباد ہوں گے یا دریافت ہوں گے جہاں تک رب العالمین ہے، رسول رحمت رحمت للعالمین۔ واہ سبحان اللہ۔ اب یہاں پہ ایک نقطہ بڑا قابل غور ہے کہ رحمت للعالمین کے لیے لازم ہے کہ رسول کریم سراپے رحمت ہیں، اب وہ رحمت کرنا چاہتے ہیں تو جس پہ رحمت کرنا چاہتے ہیں اس کے بارے آپ کو سارا پتہ بھی ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، آپ کو علم بھی ہونا چاہیے، یہ پہلا ایک تقاضا ہے۔ صحیح۔ اور اس کے بعد آپ یعنی رحمت سے پہلے یہ پری ریکوزٹس ہے، ٹھیک ہے، جو پہلے جن کا ہونا ضروری ہے۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ وہ جو جس کے اوپر آپ رحم کرنا چاہتے ہیں وہاں آپ کا موجود یعنی کہ اس میں آپ کو پتہ بھی ہو نا احوال کیا ہیں لوگوں کے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد ایک اور اگلا مزید ایکسٹینشن آپ کریں تو وہ یہ ہے کہ آپ کو پتہ بھی ہو، حاضر بھی ہوں، اس کے قریب ہوں کہ آپ رحم کر سکیں، ٹھیک ہے۔ اور اگلی چیز یہ ہے کہ آپ کے پاس اختیار بھی موجود ہو۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اگر یہ اختیار نہیں مانیں گے تو وہ رحم کیسے کر سکیں گے؟ اسی کو میں ذرا اور آیات ساتھ ملاتا ہوں تاکہ مفہوم ہمارے ناظرین و سامعین کے سامنے واضح ہو جائے۔ سورہ توبہ کی سیکنڈ لاسٹ آیت ہے کہ جاکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ جی، تو یہاں ایک نقطہ وہ بھی واضح ہو جاتا ہے کہ اللہ کے ساتھ آپ شریک ہیں۔ جیسے دیکھیں بالمؤمنین رؤوف الرحیم، مومنین کے ساتھ وہ رؤوف بھی ہیں، رحیم بھی ہیں، ٹھیک ہے۔ ادھر اللہ نے اپنے بارے میں فرمایا ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم، صحیح، اللہ لوگوں کے ساتھ رؤوف بھی ہے، رحیم بھی ہے۔ اب رسول بھی رؤوف الرحیم ہے، اس سورہ توبہ کی سیکنڈ لاسٹ آیت کے مطابق اللہ بھی ہے۔ تو فرق کیا کیا جائے گا؟ اللہ خود سے ہے، متکلمین نے اس چیز کو واضح کی ہے، اللہ ان چیزوں میں خود سے ہے، اور رسول رحمت اللہ کی عطا کے ساتھ ہے۔ صحیح۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ خود اللہ کے بارے میں یہ کہنا اللہ یہاں موجود ہے، یہ سوالی غلط ہے۔ اللہ تو پہلے سے ہمارا عقیدہ ہے کہ وہ ہر جگہ موجود ہے، اسے کسی مکان میں مقید ہی نہیں کر سکتے۔ صحیح۔ اور رسول کریم کو اللہ نے کیسے کیا؟ انا ارسلناک، کہ اے میرے محبوب ہم نے آپ کو بھیجا۔ کیا کیا بھیجا؟ انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ بڑے تمام مقامات ہر ایک کی وضاحت ہے، لیکن اس میں یہ دو لفظ بڑے قابل غور ہیں۔ شاہدہ، صحیح، شاہدہ کا معنی ہے گواہ، جی، اور یہ گواہ کب ہوں گے؟ ایک اور آیت ساتھ ملائیں، فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا۔ سبحان اللہ۔ کہ صرف اپنے امتیوں کے بارے میں نہیں، وہ کیا دیدنی منظر ہوگا کہ ہر قوم پہ ان کا نبی گواہی کے طور پہ لایا جائے گا کہ انہیں پیغام دیا اور انہوں نے قبول کیا یا اس کو رد کیا۔ صحیح۔ اور ان سب پہ علی ہؤلاء، یہ اس میں اشارہ جمع آ رہا ہے کہ ان سب کے اوپر کس کی گواہی ہوگی؟ وہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ وجینا بیکا، ایک کا کاف خطاب کا ایک آپ کی ذات کو ہے، ان سب پہ آپ کی جو ہے وہ گواہی ہوگی۔ اور اس کے بعد اس چیز کو ذرا فیل کرنا چاہیے، تو گواہ وہی ہوتا ہے جو دیکھنے والا ہے، دیکھنے والا، دیکھنے کے بغیر تو گواہی نہیں ہو سکتی، قابل قبول ہی نہیں ہے۔ ایسے ہی۔ اور اس کے بعد قاضی عیاض نے شفا شریف میں بڑی عمدہ، قاضی عیاض جب حضور کے ان مقامات اور ان چیزوں کو اور لطائف شمائل کو بیان کرتے ہیں تو بڑے وہ دل کو لگتے ہیں۔ صحیح۔ آپ لکھتے ہیں کہ ملم یرا ولایت الرسول علیہ، جو اپنے اوپر رسول کریم کی ولایت کو نہیں سمجھتا، صحیح، لم یذق حلاوت الایمان، وہ بندہ ایمان کی مٹھاس کو ہی نہیں پا سکتا۔ بالکل صحیح۔ تو یہ بہت ساری سیریز ہے آیات بینات کی، اور پھر رحمت للعالمین ہونے کے لیے ضروری ہے کہ رسول کریم کے علم میں بھی چیزیں ہوں، آپ موجود بھی ہوں قریب، اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ کے پاس اختیارات بھی موجود ہوں جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمایا۔ تو یہ وہی بات ہے، ہر کو جا ہنگامہ عالم بود رحمت للعالمین ہم بود، کہ جہاں تک یہ ہنگامہ کائنات ہے، یعنی جہاں تک رب العالمین ہے، رسول رحمت وہاں تک رحمت للعالمین ہے، اور اس رحمت کے ساتھ ان چیزوں کو دوام ملا ہوا ہے۔ بالکل ٹھیک۔ جی سر، آگے ہے زندہ رود۔ تو حضرت علامہ فرماتے ہیں کہ فاشتر گو ازاں کے فہمم نارساست۔ غالب سے عرض کرتے ہیں کہ حضرت تھوڑا اس کو واضح فرمائیں، اس لیے کہ میرے فہم میں بات نہیں پڑی سر۔ غالب آگے جواب دیتے ہیں، این سخندرا فاشتر گفتن خطاست۔ وہ فرماتے ہیں کہ اس کو مزید واضح کرنا یہ خطا ہے۔ تو ایسے ہی پھر آگے وہ رکتے نہیں ہیں، کہتے ہیں گفتگوئے اہل دل بے حاصل است۔ ماتے ہیں کہ آپ بتانا نہیں چاہ رہے تو کیا اہل دل کی گفتگو بے حاصل ہوتی ہے؟ تو غالب آگے کہتے ہیں کہ نقطہ بر لب رسیدن مشکل است۔ وہ فرماتے ہیں کہ بے حاصل تو نہیں ہوتی، یہ بات میرے لبوں تک آ نہیں رہی اصل میں۔ اصل یہاں پہ میں ایک اور حضرت غالب کا کلام لوں گا
کہ جب انہوں نے حضور کی مدح میں کہا غالب ثنائے خواجہ بیزداں گذاشتیم، کہاں ذات پاک مرتبہ ذات دانے محمد پاک است۔ مرتبہ دانے محمد است۔ ایسے ہی ہے، تو یعنی کہ وہ کہتے ہیں ہم رسول کریم کے بارے میں کہیں گے بھی تو کیا کہیں گے، لوگ ادب سے لرزاں رہتے ہیں۔ ادب سے لرزاں رہتے ہیں۔ مقام کا تعارف ضروری ہے، اور ان کے مقامات کو تو ہر لمحہ وہ بلند کر رہا ہے، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، وہ ہر لمحہ بلند کر رہا ہے، وہ مقامات جاتا ہے وہی کچھ کہے گا۔ تو یہاں بھی روک رہے ہیں، جی جی، حضرت اقبال کو کہہ رہے ہیں کہ نکتہ را بر لب رسیدن مشکل است۔ ایسے ہی ہے کہ بات آئی نہیں رہی لبوں تک۔ سر آگے فرماتے ہیں، جی جی، حضرت علامہ کہتے ہیں کہ تو سراپا آتش از سوز طلب، آپ تو سوز طلب سے آتش کا سراپا ہیں، بر سخن غالب نے آئی ہے جب۔ فرماتے ہیں کمال ہے بھائی، غالب جیسے قادر الکلام آدمی، آپ سے بات ہی نہیں ہو رہی، مجھے عجیب لگ رہا ہے سر۔ اور غالب آگے جواب دیتے ہیں کہ خلق و تقدیر و ہدایت ابتدا است، رحمت للعالمین انتہا است۔ واہ واہ، وہ فرماتے ہیں کہ یہ بتاؤں کہ خلق کی جو پیدائش ہے یا ان کی تقدیر ہے یا ہدایت ہے یہ ابتدا ہے، تو آپ رحمت للعالمین کے بارے میں پوچھ رہے ہو، وہ تو انتہا ہے وہ انتہا ہے سر۔ جی۔ پھر آگے کہتے ہیں من ندیدم چہرہ مانی ہنوز، آتش داری اگر مارا بسوز، ابھی تک میں نے مانی کا چہرہ نہیں دیکھا، کوئی بات ہے تو مجھے بتاؤ، آتش رکھتے ہو تو جلاؤ مجھے۔ یعنی یہ دیکھیں نا، بڑا کنورسیشن دیکھیں، حضرت اقبال بڑے بے تکلف ہو رہے ہیں حضرت غالب کے ساتھ، یعنی گویا چاہتے ہیں کہ معنی یہاں سے ہی نکلے گا، ٹھیک ہے، بار بار۔ اب غالب آگے جواب دیتے ہیں اے چو من بیندائی اسرار شعر، ہاں، فرماتے ہیں آپ بھی میری طرح شعر کہنے والے ہو۔ این سخن افزوں ترست از تار شعر، فرماتے ہیں شعر کے تار سے یہ بات بڑی ہے۔ وہی کہ کہاں ذات پاک مرتبہ دانے محمد جی 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 جی، شاعراں بزم سخن آراستہ، فرماتے ہیں شاعر جو ہیں وہ بزم سخن تو آراستہ کرتے ہیں، این کلیمہ بے ید بیضاست، لیکن ان کلیموں کے پاس ید بیضا نہیں ہوتا۔ آنچے تو از من بخواہی کافری است، ہاں، جو میرے سے پوچھنا چاہ رہے ہو وہ کافری ہے، کافری کو ماورائے شاعری است۔ اور کافری شاعری سے بہت آگے کی بات ہے سر۔ تو اس سے یہ پتہ چل رہا ہے کہ ان تمام سوالات جو حضرت اقبال بار بار پوچھ رہے ہیں، حضرت غالب ان چیزوں سے روکتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں، اور آخر وجہ بھی بتا دی کہ وہ کیا ہے۔ جی، آگے سر اسی کلام پہ نا غالب کے جواب پہ منصور حلاج رحمۃ اللہ علیہ کچھ کامنٹ کرتے ہیں، گرہ لگاتے ہیں، فرماتے ہیں ہر کجا بینی جہان رنگ و بو، جب دیکھتے ہیں نا وہ نہیں بتا رہے تو یہ آ جاتے ہیں درمیان میں کہ جہاں کہیں جہان رنگ و بو آپ کو نظر آئے، آنکھ از حاکش بروید آرزو، ان سب کی آرزو جو ہے وہ ان کی خاک سے پھوٹتی آپ کو نظر آئے۔ ایک منٹ میں روکوں گا، اس کا مطلب حضرت اقبال کے جوابات غالب نہیں دے رہے تھے تو حلاج آ گئے، وہ آ گئے ہیں تو درمیان، وہ ان کو آگے آ کے جواب دے رہے ہیں کہ یہ جو تو رحمت للعالمین کی نقاب کشائی کرنا چاہتا ہے نا، وہ ہے کیا؟ میں بتاتا ہوں۔ جی، تو فرماتے ہیں کہ یا از نور مصطفیٰ اورا بہاست، کہتے ہیں ہر جگہ جہاں پہ کوئی مخلوق ہے اور وہ کوئی آرزو رکھتی ہے نا، تو یا تو اس کو نور مصطفیٰ سے بہا ملی ہے، اس کی قدر و منزلت میں اضافہ ہوا ہے، یا ہنوز اندر تلاش مصطفیٰ است، یا وہ ابھی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تلاش میں ہے، تلاش میں، ابھی راستے میں ہے، جی، اس نور تک پہنچی نہیں۔ تو علامہ صاحب ادھر بھی رکتے نہیں ہیں، کہتے ہیں آج تو پرسم گرچہ پرسیدن خطا است، فرماتے ہیں حلاج رحمۃ اللہ علیہ سے کہ اچھا پھر میں آپ سے پوچھتا ہوں، اگرچہ پوچھنا خطا ہے، سر آں جوہر کے نامش مصطفیٰ است، اس جوہر کا جس کا نام مصطفیٰ ہے، اس جوہر کے بارے میں پھر میں آپ سے پوچھ لیتا ہوں، تو بتائیں پھر آدم یا جوہر اندر وجود، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا آدم ہیں، آدم کی اولاد سے ہیں، یا وجود کے اندر وہ جوہر ہیں آن کے آیت گاہے گاہے در وجود، جو کبھی کبھی کسی وجود میں ظاہر ہوتا ہے، ہر ایک میں نہیں ہوتا، ہر ایک میں نہیں۔ تو یہ بتائیں کہ کیا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آدم ہیں، اولاد آدم ہیں، یا وہ جوہر ہے جو کبھی کبھی انسانوں میں ظاہر ہوتا ہے سر؟ اس میں میرے خیال میں حلاج کے اپنے ہی لفظ لیتے ہیں اور پھر اس کے اوپر کومنٹ کرتے ہیں سر کہ ہر ایک کے اندر تو نہیں، گاہے گاہے در وجود، اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی سلیکٹڈ لوگ ہیں، خاص ہیں جن کے اندر یہ ظاہر ہوتا ہے۔ تو حلاج نے ان تمام چیزوں کو فریم کیا ہے، پیش او گیتی جبیں فرسود آست۔ اب وہ جو جوہر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، تو حلاج فرماتے ہیں کہ اس جوہر کے سامنے پورا زمانہ سر بسجود ہے، خیش را خود عبدہ فرمود است، لیکن انہوں نے خود اپنے آپ کو عبدہ فرمایا ہے، اس کا بندہ، اس کا بندہ۔ جی،
अब्दुहु अज फहमे तू बाला तरस्त, और फरमाते हैं अब्दुहु तेरी समझ से ऊंची बात है। जाके उ हम आदम वो हम जौहरास्त, इसलिए कि अब्दुहु आदम भी है और जौहर भी है। जौहर भी है। सर जौहर उ नए अरब नए आजम अस्त, फरमाते हैं वो जो जौहर है ना वो अरबी है ना अजमी है। आदम अस्तो हम जे आदम अकदमस्त, हाँ ये सुन ले कि वो आदम भी है लेकिन आदम से पहले का भी है, कदीम है। कदीम है। वो ये ठीक है, कदीम व हादिस वो जी फलसफा की इस्तिलाहात। जी जी। अब्दुहु सूरत गरे तकदीरहा, वाह। फरमाते हैं जो अब्दुहु है वो सूरत गरी करता है तकदीरों की, तकदीरें बनाता है। अंदरू वीरानहा तामीरहा, उसके अंदर वीराने भी हैं और तामीरात भी हैं। अब्दुहु हम जां फिजा हम जांस्ता, अब्दुहु जान फिजा भी है, जान को बढ़ाता भी है, जान छीन भी लेता है। छीन भी लेता। अब्दुहु हम शीशा हम संगे गरां, अब्दुहु शीशा भी है और पत्थर भी है। अब्द दीगर अब्दुहु चीज़े दीगर, आगे फरमाते हैं अब्द और है और अब्दुहु और है, यानी अब्द आम और है, अब्द खास अब्द और खास और है उसका बंदा। मा सरापे इंतजार उ मुंतजर, फरमाते हैं कि हम जो आम लोग हैं अब्द हैं, हम उसके इंतज़ार में सारी उम्र गुजारते हैं लेकिन अब्दुहु का इंतज़ार किया जाता है। अच्छा थोड़ा इधर मैं इशारा कर दूं सर। प्रोफेसर साहब, ये रब्बे आरेनी अंजुर इलैक, हाँ बिल्कुल पूरे ऐसे, सीना पे जाके बिल्कुल ऐसे वो इंतजार कर रहे हैं कि ए रब मुझे जलवा दिखा, देखना चाहता हूँ। रब फरमाता है कि आंख ताबे नजारा नहीं, लन तरानी वाली बात। जी। लेकिन इधर क्या सूरत हाल हुई कि इधर सुबहान अल्लज़ी असरा बिअब्दिही, वाह, और उसके बाद आगे सुम्मा दना फतदल्ला फकाना काबा कौसैनी औ अदना, ऐसे ही। तो ऊ सरापे मुंतजर उनका वहां पे इंतजार किया जाता है। अब्दुहु दहर अस्तो दहर अज अब्दुहु अज, मानते हैं कि अब्दुहु से जमाना है और जमाना अब्दुहु से है। अब्दु माँ हमा रंगेमो बेरंगो बू अस्त, हम सारे रंग हैं वो बेरंगो बू है। अब्दुहु बा इब्तदाओ बे इंतहास्त, अब्दुहु की इब्तदा है लेकिन इंतहा कोई नहीं है। अब्दुहुरा सुबह शाम मा कुजास्त, और अब्दुहु की सुबह शामें हमारे जैसी नहीं है। कस सिर्रे अब्दुहु आहगानी, कोई भी शख्स अब्दुहु के राज से आगाह नहीं है। अब्दुहु जो सिर्रे इल्लल्लाह नीस, अल्लाह अकबर। फरमाते हैं कि अब्दुहु इल्लल्लाह का राज है, इस बात का राज, जिसमें इंशराह पैदा हो गई है, उसका नूर आ गया है। ला इलाहा तैगो दमे उ अब्दुहु, फरमाते हैं ला इला समझो तेग है और उसकी जो धार है वो अब्दुहु है। तो सर ये दोनों एक ही होते हैं, दो तो नहीं होती। बिल्कुल, तलवार और उसकी धार एक चीज होगी। फाश तरखाही बगो हुआ अब्दुहु, फरमाते हैं फाश तर चाहते हो कहूँ तो वो खुद ही अब्दुहु है। हु भी यहाँ पे हो सकता है अब्दुहु, और होवा अगर ज़मीर मुराद ली जाए वाहिद मुज़क्कर गायब, अल्लाह ताला की तरफ ही जाहिर है इनका ताल्लुक है। अब्दुहु चंदो चुकूने कायनात, अब्दुहु इस कायनात का चंदो चगू है। अब्दुहु राजे दरूने कायनात, इस कायनात में राज अब्दुहु ही है। मुद्दा पैदा न गर्दद जीओ दो बैत, फरमाते हैं मेरे इन दो शेरों से तेरा मतलब तो हल नहीं हुआ होगा। ता नबीनी अज मकामे मारमई, जब तक मारमयता का राज नहीं पाओगे तुम्हें इस बात की समझ नहीं आएगी। बगुजर अज गुफ्तो शनो ए जिंदर, जी गुफ्तो शुनूद। फरमाते हैं कि इस गुफ्तगू से निकल ए इकबाल, गर्क शो अंदर वजूद ए जिंदा रूद, और अपने वजूद में गर्क हो जा, अपने वजूद के अंदर जो राज है उसको देख देख के तो उसमें जल जा। तो हल्लाज एक्चुअली ये बताना चाहते हैं कि ये सिर्फ गुफ्तगू वाली बात नहीं, ये जो आखिरी आपने इख्तितामिया किया है इसको अब सवाल के साथ मिला लें तो बात बड़ी वाज़े हो जाती है। आप ये बताना चाहते हैं कि क्वेश्चन था कि आदम या जौहर अंदर वजूद, वो आदम है कि जौहर है वजूद के अंदर, कि के आयत गाहे गाहे दर वजूद, जो किसी किसी के वजूद में आता है। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि ये गुफ्त शुनीद वालों का काम नहीं जब अपने उस नूर में जलोगे बिल्कुल तो तुम्हें अब्दुहु की समझ आ जाएगी। यानी कि एक वारदात का नाम है, एक कैफियत का नाम है, जो लफ्जों में और सुनने सुनाने की बात नहीं। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। डॉक्टर साहब इससे आगे देखें तो जिंदा रूद कहते हैं कि कम शनासम इश्करा ई कार चीज़, मानते हैं कि बिल्कुल कम जानता हूँ मैं इश्क को। हज़रत ये क्या काम है, इश्क किसको कहते हैं? ज़ौक़े दीदारस्त, क्या ये ज़ौक़े दीदार है? पस दीदार चीज़, तो फिर दीदार क्या है?
اگر عشق ذوق دیدار ہے، چلیں مان لیا، تو دیدار کیا چیز ہے سر؟ زندہ رود اصل میں اب سوالات کا سلسلہ شروع کر چکے ہیں، رحمت اللہ عالمینی سے بات کی، غالب، پھر غالب سے آگے حلاج کی طرف آگے، اب حلاج سے سوال پہ سوال کرتے جا رہے ہیں۔ تو اس میں بڑی عمدگی کے ساتھ 3 اشعار کے اندر آپ نے حلاج نے جواب دیا، اور آج کا ہمارا جو فہم ہے سیرت النبی کے حوالے سے اور رسول کریم کے ساتھ تعلق کے حوالے سے، ان چیزوں کو بڑا واضح آپ نے کیا۔ معنی دیدار آخر زمان، اچھا، اب یہاں پہ پہلی لائن سے یہ سمجھ آ رہی ہے کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیدار پہ پہلے کلام فرمانا چاہ رہے ہیں، تو فرماتے ہیں کہ معنی دیدار آخر الزمان، وہ آخری نبی جو ہیں ان کے دیدار کا مطلب بتاؤں کیا ہے؟ حکم او برخیشتن کردن رواں، ہاں، ان کا جو حکم ہے اس کو اپنے اوپر رواں کرنا ہے آپ نے، یہ راستہ ہے۔ در جہاں زی چوں رسول انسو جاں، جہان میں آپ نے ایسے جینا ہے جیسے رسول انسو جاں جیے ہیں، اسوہ حسنہ، جی جیسے ان کی سر، تا چو او باشی قبول انسو جاں، تاکہ انسو جاں میں تو ان کی طرح قبول ہو جائے، یعنی انسانوں اور جنات میں ہر ایک میں۔ اچھا، میں نے اس کو نا سر دیکھا ہے، یہ جو جاں ورڈ ہے نا، جی جی جی، اچھا ڈکشنری میں اگر دیکھیں تو انسو جاں کا معنی ایک انسان بھی لکھا ہے، ٹھیک ہے، کہ جیسے آپ انسانوں میں مقبول تھے، ٹھیک ہے، آپ اس طرح ہو جائیں، پھر یہ معنی بنے گا۔ اور انس کا مطلب الگ سے دیکھیں تو وہ بھی انسان ہی ہے۔ ٹھیک ہے، جاں کو اگر آپ پرشین میں دیکھیں تو اس کے 2 مفہوم ہیں، صحیح، ایک اس سے مراد ہے وہ روح جو حیوانی روح جس کو کہتے ہیں، صحیح، اور ایک وہ روح ہے جو اللہ تعالیٰ کا راز ہے، وہ جو نفخے کا نام ہے۔ ٹھیک، تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صرف انسانوں کے رسول تو نہیں ہیں، بالکل، تو اس سے مراد ہے کہ ہر جو ذی روح ہے، خواہ اس کی روح جو ہے وہ حیوانی ہے یا انسانی ہے، انسانی ہے۔ تو اگر ان تمام موجودات میں فرما رہے ہیں کہ آپ مقبول ہو جاؤ، بلکہ یہ وہ تو آپ اس کی طرح جیو، رحمت اللہ عالمین کا کنسیپٹ انس جان اور اس سے آگے جمادات میں بھی چلا جاتا سب میں چلا سر، تاکہ ہر ایک میں تم مقبول ہو جاؤ۔ جی، بعض خدرہ بھی ہمیں دیدار اوست، واہ، یہ بڑی خاص لائن ہے۔ فرماتے ہیں کہ جب یہ مقبول ہو جاؤ گے نا ان میں، انسو جاں میں، ہر مخلوق میں، تو یہ پہچان ہے کہ تم میں وہ جوہر پیدا ہو گیا ہے، بالکل، وہ تمہاری وہی عزت اور تکریم کریں گے جیسے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو درخت پتھر جھکتے تھے۔ سنت او سر از اسرار اوست، تو یہ بتاؤں آپ کو کہ آپ کی سنتوں پہ عمل کرنا یہ راز ہے، سر ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیدار کا، یعنی یہ راستہ ہے۔ دیکھیں بعض خدرہ بھی ہمیں دیدار اوست، پروفیسر صاحب یہاں سے جو صوفیاء اور سلوک کی راہ پہ چلتے ہوئے فنا فی الشیخ اور فنا فی الرسول کی منزل ہے نا، یہ وہ منزل ہے، بالکل ایسے، تو دیدار جب ان کے یعنی اتباع کے اندر تم اس درجے پہ پہنچ جاؤ کہ جو ان کو دیکھنا چاہے وہ تمہیں دیکھے تو دیدار ہو جائے، صحیح، اور اسے وہ مقامات مل جائیں، بالکل تو یہی بات ہے کہ آج ہمارے لیے انتہائی ضروری ہے کہ دیدار اور ان چیزوں کو جو ہم ظاہری معنوں میں لیتے ہیں، بلکہ یہ مکمل ایک پریکٹیکلی تجربہ اور وہ چیز بتائی جا رہی ہے جو انسان کی اندر کی تطہیر اور اس کی ڈیولپمنٹ سے متعلق ہے، اسپرچول ہیلنگ سے متعلق ہے، اسپرچولی ڈیولپمنٹ سے متعلق ہے، اور فنا فی الرسول کا یہ وہ مقام ہے کہ جس مقام کا حلاج نے، یعنی اب یہ پتا چلا کہ جو انہوں نے پوچھا نا دیدار پھر کیا ہے، تو وہ دیدار کا معنی بتا دیا ہے، وہ فنا فی الرسول والا راستہ ہے، اور وہ رسول کریم کی تعلیمات اور اس سنت کو اپنانے کے یعنی ساتھ، جیسے جیسے میں نے کچھ عرفاء کا لکھا دیکھا ہے کہ جیسے جیسے انسان ان کی سنت اور طریقے پہ اور اسوہ پہ چلنا شروع ہو جاتا ہے تو سرکار کی محبت میں اضافہ ہوتا ہے اور سرکار کی توجہ ہو جاتی ہے، اور پھر جس کو زیارت عظمیٰ نصیب ہو جاتی ہے سرکار کی، اس میں پھر وہ جوہر جو ہے وہ آ جاتا ہے، تو جس کو سرکار دیکھ لیں اس میں کچھ نہ کچھ تو اثر پیدا ہوتا ہے نا۔ مولانا روم نے حضرت بکر صدیق کے بارے میں فرمایا کہ چشم رحمت بر ابو بکر زدہ او از یک نگاہ صدیق شدہ، کہ ایک نگاہ ان پہ ڈالی اور آپ کو صدیق کے مقام پہ فائز فرما دیا۔ بلکہ اس کے بارے میں حضرت امام محمد بن حسن شیبانی کے بارے میں ہے نا، اللہ نے ان کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وہ حظ وافر عطا فرمایا تھا۔ آپ بڑے مشہور حنفی امام ہیں کہ آپ کو لوگ گلی کوچے میں دیکھتے تھے تو دیکھ کے پکار اٹھتے تھے غیر مسلم کہ چھوٹے محمد کی یہ کیفیت ہے تو بڑے محمد کیسے ہوں گے، اور وہ کلمہ تک پڑھ لیتے تھے۔
تو اس طرح اور بھی بڑی ہمیں واقعات مل جاتے ہیں کہ جس میں رسول کریم کی محبت جب فیض رساں ہوتی ہے نا، ایسے ہی ہے، تو اس بندے پہ جیسے مانوی طور پہ ان چیزوں کا اثر ڈالا جاتا ہے خلق نبوی کا، ایسے ہی ہے، اسی طرح ان کی ظاہری صوری جو حسن ہے وہ بھی دوبالا ہو جاتا ہے۔ بالکل ایسے ہی۔ سر اس سے آگے پھر زندہ رود فرماتے ہیں چیست دیدار خدا، چیست دیدار خدائے نو سپہر۔ پھر حلاج سے عرض کرتے ہیں کہ حضرت یہ بتائیں کہ وہ جو 9 آسمانوں والا، یہ عام طور پہ تو 7 آسمان ہم کہتے ہیں، لیکن صوفیہ نے 9 لکھے ہیں، مولانا روم نے بھی 9 لکھے ہیں، اقبال بھی یہاں پہ 9 کا ذکر فرما رہے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ وہ جو 9 آسمانوں کا خدا ہے اس کا دیدار کیا ہے؟ آنکھ بے حکمش نہ گردد ماہ و مہر، جس کے حکم کے بغیر چاند اور سورج حرکت نہیں کرتے، تو ان کا دیدار کیا ہے؟ آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار کے بارے میں تو بتایا ہے سر۔ اب اس پہ اگر تمہیداً بنیاد باندھی جائے تو میرے خیال میں ہمارے لفظ بہت ہیچ ہوں گے، حلاج کے اپنے ہی لفظ لیتے ہیں کہ نقش ہر اول بجا انداختن۔ جی اچھا، اس میں پہلا ورڈ ہے نقش حق، نقش حق اول بجا بجاں انداختن، فرماتے ہیں اللہ کا نقش سب سے پہلے آپ نے اپنی جان میں پیدا کرنا ہے۔ واہ، انشراح صدر، سب سے پہلے تمہاری انشراح صدر ہو، اللہ کا دیدار چاہ رہے ہو بے شک، تو وہ نور تجھ میں آئے۔ پھر آگے چلاتا ہوں آپ نقش حق وہ شرح صدر ہو پہلے۔ جی جی۔ باز اورا در جہاں انداختن، پھر فرماتے ہیں کہ وہ جو نور شرح صدر آپ کو مل گیا ہے اس کو دوسروں میں تقسیم کرنا، فیض عام ہو، فیض عام ہو سر۔ فیض عام ہو، نقش جاں تر جہاں گردد تمام، فرماتے ہیں نقش جاں تا گردد، تا در تا در جہاں گردد تمام، فرماتے ہیں کہ یہ نقش جہان اگر تم نے لوگوں تک بانٹا سر، می شود دیدار حق دیدار عام، تو پھر دیدار حق عام ہو جائے گا۔ اللہ، یعنی ہر ایک میں وہی نور انشراح جو ہے وہ نظر آئے گا۔ یعنی اپنی ذات تک اس معرفت کو نہیں رکھنا، اس کو آگے بانٹنا ہے، بانٹنا ہے اس کو بانٹنا ہے سر۔ ٹھیک ہے۔ اب اس کے اندر جو حق دیدار عام والی بات ہے اس کو پروفیسر صاحب قرآن کی سائد سے بھی ملاتے چلیں، صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغۃ، بالکل ایسے، کہ بالکل اللہ کا رنگ، اللہ کے رنگ سے بڑھ کے کس کا حسین اس کا رنگ رنگ ہے، ہے ایسے۔ اور یہ رنگ جب چڑھ جاتا ہے نا تو پھر امیہ بن خلف بھی پتھر رکھے تو وہ نیچے جو ہے وہ رگڑ کھا کے بھی بلال یہی بولتا تھا احد احمد، احد اور احمد۔ تو یہ وہی بات ہے کہ جب وہ جو رسول کریم کے اندر نقش حق تھا وہ فیض عام ہوا تو آگے کیفیت یہ پیدا ہے۔ اے خنک مردے کہ از یک ہوئے او، فرماتے ہیں وہ کتنا مبارک شخص ہے جس کی ایک ہو سے نو فلک دارد طواف کوئے او، 9 فلک جو ہیں وہ اس کی گلی کا طواف کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ وائے درویشے کے ہوئے آفریت، فرماتے ہیں افسوس ہے اس درویش پہ کہ جس نے ہو تو پیدا کر لی ہے، نور انشراح صدر تو ہو گیا ہے سر، باز لب بربست و دم در خود کشید، لیکن اس نے پھر اپنی سانس بند کر لی ہے، کہیں چپ کر کے بیٹھ یعنی گیا ہے، فیض عام نہیں کیا، فیض عام نہیں کیا سر۔ حکم حق را در جہاں جاری نہ کرت، اس نے جہان میں اللہ کا حکم جاری نہیں کیا، نانے از جو خورد و قراری نہ کرت، اس نے جو تو کھا لیے ہیں قراری نہیں کی۔ میں بو اسد اللہ والی جی جی بالکل۔ اس کے بعد خانقاہ جست و از خیبر رمید، اس نے خانقاہ تلاش کر لی ہے اور خیبر سے بھاگ گیا، مرد میدان بن کے فاتح خیبر نہیں بنا، فاتح خیبر نہیں بنا، ایک جگہ بیٹھ گیا ہے سر۔ راہبی ورزید و سلطانی ندید، اس نے راہبی اختیار کر لی ہے، سلطانی اختیار نہیں کی۔ نقش حق داری جہاں نخچیر تست، فرماتے ہیں کہ اگر تو نے نقش حق حاصل کر لیا ہے، تیری انشراح صدر ہو گئی ہے، تو پورا جہان تیرا شکار ہے۔ ہم انا تقدیر با تدبیر تست، کیا فرماتے ہیں کہ اگر وہ انشراح صدر کا نور جو ہے وہ تو نے حاصل کر لیا ہے تو پھر تقدیر جو ہے وہ تیری تدبیر کے ساتھ ہے۔ صحیح۔ جی، اور اس کے بعد عصر حاضر باتو می جوید ستیز، فرماتے ہیں اگر تیرا دور جو ہے وہ تیرے ساتھ لڑائیاں کرتا ہے نقش حق بر لوح ای کافر برے، تو اس کافر کی لو پہ اس نور کو ڈال۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو بتایا گیا نا کہ نکل کر خانقاہوں سے ادا کر رسم شبیری، کہ فقر خانقاہی ہے فقط اندوہ دلگیری، بالکل ایسے، تو مرد میدان بن کے تمہیں یعنی رہبانیت ہی نہیں اختیار کر لینی بلکہ مرد میدان بن کے ایسے مار کے بپا کرنے ہیں کہ جو نور معرفت کی جانب لے، بالکل ایسے، بالکل ایسے۔ ڈاکٹر صاحب اس کے آگے پھر زندہ رود
کچھ پوچھنا چاہ رہے ہیں. فرماتے ہیں نقش حق را در جہاں انداختن. آپ فرما رہے ہیں کہ اس نقش حق کو لوگوں تک پہنچانا اور لوگ پہنچاتے رہے ہیں. من نمی دانم چساں انداختن. لیکن مجھے نہیں سمجھ آئی کہ یہ نقش حق دوسروں تک کیسے پہنچانا ہے, کیسے اس سے تبلیغ یعنی فیض رساں کیسے ہونا ہے. جی جی. تو حضرت اقبال کا یہ جو سوال ہے اس کو حلاج نے بڑی عمدگی کے ساتھ اور دو بیسک کانسیپٹس جو دل بری اور قاہری ان کے ساتھ واضح کیا ہے دیتے ہیں. یا بزور دل بری انداختن. فرماتے ہیں یا دلبری کے زور سے ڈالا ہے یہ نقش حق لوگوں کی جانوں میں, یا بزور قاہری انداختن. یا قاہری سے اور جبر سے ڈالا ہے. زاں کے حق در دل بری پیدا ترست. اس لیے کہ دلبری میں جو حق یا نقش حق ڈالنا ہے یہ زیادہ پیدا ہے یا ظاہر ہے, زیادہ ظاہر ہے. دل بری از قاہری اولا ترست. اور دل بری قاہری سے زیادہ بہتر ہے. اب پروفیسر صاحب اس کے اندر آپ دیکھیں بڑا ایک سیکوینس میں کانسیپٹ چل رہے ہیں. پہلے تو انہوں نے نقش حق کی بات کی اور پھر کہا کہ یہ نقش حق وہ ہے کہ جو آگے بھی دینا ہے کسی کو. صحیح. اور جب آگے آپ نے دینا ہے تو اس میں جب وہ آتا ہے نقش حق آگے تو تب وہ تمام درجات طے کرتا ہے اور دیدار حق کی جانب لے کے جاتا ہے. صحیح. اب یہ دو کانسیپٹ کہ اس کو آگے کیسے جو ہے وہ کیا جائے حضرت اقبال پوچھ رہے ہیں. تو حلاج جو دل بری کی بات کر رہے ہیں نا, میں اس دل بری کو لنک کروں گا اسی سوال پہ جہاں سے انہوں نے سفر کا آغاز کیا اور حضرت غالب سے سوالات کیے کہ یہ رحمت للعالمین جی کے معنی کیا ہیں اور چیزیں کیا ہیں. تو یہ جو رحمت کا کانسیپٹ ہے نا, صحیح, یہ غالب ہے قاہری کے اوپر. اب ان دونوں کو تھوڑا ہم سلطنت کے جمال کا رنگ جو ہے, جمال کا رنگ جلال پہ غالب. بڑی عمدہ آپ نے وضاحت کی. اچھا دوسرا اب اس کو ذرا آپ سلطنت اسلامیہ کی طرف بھی لے کے جائیں. جب عرب کے خطے سے دین اسلام پھیلتا ہے, مغرب کی جانب جاتا ہے, تو آپ دیکھیں بنو امیہ نے آگے جو سلسلہ بڑھایا صدیوں چلتا رہا وہ قاہری کی بنیاد پہ تھا. صحیح. وہ سیاسی روب اور دبدبہ کی بنیاد کے اوپر بالکل تھا. ایسے. لیکن اگر آپ دوسری طرف آئیں کہ یہاں پہ صوفیاء کرام نے دین اسلام کو پھیلایا اور یہاں پہ خصوصاً آپ اپنے خطہ میں دیکھیں تو وہ اس طرح دل بری کے ساتھ یہ نقش حق سرایت کر گیا کہ اوپر کتنے تاج برطانیہ کے 90 سال بھی باقاعدہ گزرے اور اس سے پہلے کا ٹائم بھی اور پھر اس رنگ سے نکلنے کی کسی نے کوشش نہیں کی. کوشش ہی نہیں کی. وجہ کیا یہی بات ہے, زاں کے حق در دل بری پیدا ترست. کہ جو نقش حق جو دل بری سے پیدا ہوتا ہے نا, دل بری از قاہری اولا ترست, اور یہ بہتر ہے اس سے. اور وہاں پہ کیا ہوا کہ جب صدیوں حکمرانی کے باوجود پولیٹیکل رٹ کم ہوئی یہ ساتھ لپٹ گئی, لیکن یہاں پہ دلوں کے اندر وہ سوز و گداز آج بھی موجود ہے. اور یہاں کی جو تازہ اور جو ٹھنڈی ہوا ہے وہ رسول کریم محسوس بھی فرماتے ہیں. بالکل ایسا. سر اس کے بعد پھر زندہ رود آخری سوال پوچھ رہے ہیں, شاید یہ ہمارے پروگرام کا آخری ہوگا. آپ فرماتے ہیں باز گو اے صاحب اسرار شرق. فرماتے ہیں اے مشرق کے اسرار جاننے والے, ذرا اور بتا, کیا بتا درمیان زاہد و عاشق چے فرق. عاشق اور زاہد میں کیا فرق ہے؟ دیکھیں ایک تو حضرت اقبال کی جستجو سے پتہ چلتا ہے کہ یہ جو اس راہ پہ چلنے والے لوگ ہیں نا وہ بھی جستجو میں ہمہ دم ہر وقت حرکت میں رہتے ہیں. اب اس کو حلاج نے واضح کیا کہ زاہد اندر عالم دنیا غریب. ماتے زاہد اس دنیا میں اجنبی رہتا ہے, عاشق اندر عالم عقبا غریب. اور عاشق جو ہے وہ عقبا کا جو عالم ہے, آخرت کا جو عالم ہے, وہ اس میں اجنبی ہوگا. اب اس میں پروفیسر صاحب زاہد دنیا میں غریب رہتا ہے, یہ بات تو واضح ہے. ٹھیک ہے. کہ وہ زہد کی زندگی گزار رہا ہے, دنیا پہ وہ مسافر کی طرح رہ رہا ہے, اور وہ دنیا کی اس رنگینیوں میں نہیں جا رہا, مادہ پرستی سے نکل گیا ہے اور مادہ پرستوں سے بھی دور رہتا ہے. لیکن عاشقی اندر عالم عقبا غریب, کہ عاشق جو آدمی ہے وہ آخرت کا جو عالم ہے وہاں پہ بھی غریب مسافر رہتا ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ عاشق کو وہاں بھی قرار نہیں ہے, وہ مسافر ہے, وہ تھوڑا سا آگے اور بھی پردے اٹھوانا چاہتا ہے. وہ تو عاشق ہے جمال کا, جمال کا عاشق ہے. عام لوگوں کے ساتھ جنت میں حور و غلام کے ساتھ اس کا کیا تعلق ہے اس کے اوپر کہ وہ اللہ پوچھے گا کہ ان سے پوچھیں یہ جنت میں آ کے بھی ایک طرف منہ بنا کے کیوں کھڑے ہوئے ہیں. فرشتے پوچھیں گے تو وہ کہیں گے کہ ہم نے جو دنیا میں ریاستیں کی ہیں وہ اس حور و غلمہ اور ان چیزوں کے لیے تو نہیں کی, ہم اے مالک تمہیں بے حجاب دیکھنا چاہتے ہیں. بات وہی ہے جو اردو میں بڑی عمدگی کے ساتھ حضرت اقبال نے بتائی کہ جس کا عمل ہے بے غرض اس کی جزا کچھ اور ہے, حور و خیام سے گزر بادہ و جام سے گزر. تو یہ ہے عاشق اندر عالم عقبا غریب. جی ناظرین, آپ نے ہمارا آج کا پروگرام دیکھا. آج کے پروگرام کی چند خاص باتیں یہ تھیں
کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحمت للعالمین ہیں، یعنی تمام جہانوں کے لیے رحمت ہیں۔ اس لیے بقول غالب ہر جہان میں آپ کا تصرف ہونا ضروری ہے۔ دوسری خاص بات جو منصور رحمۃ اللہ علیہ نے بتائی وہ یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آدم یعنی بشر بھی ہیں، لیکن آدم سے اقدم بھی ہیں، یعنی شرع صدر کے بعد اللہ تعالیٰ کی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ معیت کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ شاہ صاحب آپ کی تشریف آوری کا بہت بہت شکریہ۔ جزاک اللہ۔ ناظرین اپنے میزبان کو بھی اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔